अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही नफ़्ख़िही नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए जी शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से कि सपारा हम पढ़ रहे थे 19 और उसके 2 सफ़े रह गए हैं। ठीक है, आयत नंबर 22। फमा कसा गैर बईदिन फ़क़ाला अहत्तु बिमा लम तुहित बिही। फिर ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि वो आ गया, बस इसने कहा कि मुझे वो बात मालूम हुई जिसको आपने आज तक नहीं जाना और मैं आपके लिए मुल्क सबा की तहकीक की खबर लेकर आया हूँ। बिलाशुबा वहाँ मैंने एक औरत को पाया, वो इन लोगों पर हुकूमत करती है और इसको हर चीज़ मुयस्सर है और इसका अजीमुल शान तख्त भी है। मैंने इसको और इसकी कौम को अल्लाह के सिवा सूरज को सजदा करते हुए पाया और जिसका वाज़े मतलब है कि इनको शैतान ने इनके अमाल जो वो कर रहे हैं खुशनुमा करके दिखाए, बस इनको सीधी राह से रोक दिया और वो राह हदायत नहीं पाते। और वो अल्लाह ही को सजदा क्यों नहीं करते जो आसमान और ज़मीन में छुपी हुई चीज़ों को ज़ाहिर करता है और जो कुछ तुम छुपाते हो या ज़ाहिर करते हो सब जानता है, क्योंकि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह ही मबूद है, इसके सिवा कोई मबूद नहीं, वो अर्श अज़ीम का मालिक है। यहाँ सजदा भी है। देखिए यहाँ पर ये बताया गया, एक तो हमें देखिए इनसे ये समझना है कि जब से हम किस्से पढ़ रहे हैं पैगम्बरों के इस दुनिया में, बल्कि जब से दुनिया बनी है, अल्लाह तबारक व तआला मर्द और औरत को साथ साथ लेकर चला है, कहीं भी नहीं छोड़ा कि औरत की कोई हमें पता चले कि अहमियत ही नहीं है। अब हम ये अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें भी देखें कि हुद आकर बता रहा है कि एक औरत है जो हुक्मरान है, तो इसका मतलब है औरतें शुरू से ही अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जो हिम्मत दी है, जो अक्ल दी है, वो किसी लिहाज से भी मर्दों से कम नहीं है। लेकिन मर्द हो या औरत हो, सब के अमाल एक जैसे होंगे और औरत के अमाल अगर नेक ज़्यादा हैं तो कोई फ़र्क नहीं होगा कि मर्द से ज़्यादा उसके अमाल लिखे ना जाएं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक ये भी मिसाल दे दी माजी की, और भी हमें मिलेंगी कि औरत थी वहाँ की हुक्मरान। और हुद ये बात कर रहा है कि देखो कि मैंने देखा कि वो सूरज की पूजा करते हैं, आतिश की पूजा करते हैं, यानी कि उसने बताया कि वो अल्लाह को सजदा क्यों नहीं करते। यानी जानवर और परिंद वगैरह सबको जब से ये दुनिया बनी पता है कि अल्लाह है और अल्लाह की इबादत ही करनी चाहिए। और वो ये बात आके अपने बादशाह सलामत को बता रहा है कि मैंने इस तरह देखा है कि वो जो लोग हैं वो गफलत में डले हुए हैं, उनको शैतान ने गफलत में डाला हुआ है। फिर कहा कि सलेमान ने हुदहुद से कहा, अच्छा हम देखते हैं कि तूने सच कहा या तो झूठों में से है। यानी अभी पता चल जाता है कि तेरा क्या मसला है, क्या तू झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ऐसे कर कि ये मेरा ख़त ले जा और इसको इनके पास डाल दे, फिर इनके पास से हट कर जा और देख के वो क्या जवाब देते हैं। यानी मेरा ख़त ले जा और उसको दे देना, मतलब समझा दिया कि उसके पास हटे और हट के ज़रा वहीं रहना कि वो क्या करती है। मलका ने कहा, ऐ सरदारो, मेरे पास एक बड़ी बुजुर्गी वाला ख़त डाला गया है, बिलाशुबा वो सलेमान की तरफ से है और इसमें यह है कि पढ़ो अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और बहुत ही प्यार करने वाला है। अब देखिए सलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ख़त लिखा तो क्या लिखा ऊपर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब से हम अल्लाह के नाम से, देखिए उन्होंने बिस्मिल्लाह कब से चलती आ रही हैं कि अल्लाह के नाम से शुरू करो। हमने शुरू में पढ़ा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ ले और मैं उसमें बरकत ना डालूं, कभी हो ही नहीं सकता। तो देखें उन्होंने भी बिस्मिल्लाह पढ़ी और लिखी हुई पढ़ी जब उस औरत ने, तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि ये ख़त बड़ा ही बुजुर्गी वाला है। अच्छा क्यों उन्होंने कहा कि बुजुर्गी वाला है? देखिए जिनके दिल पाक होते हैं ना, कल्बे सलीम होते हैं, वो चाहे बाद में पहले काफर होते हैं जैसे उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, लेकिन कुफर के ज़माने में भी ना वो कोई ऐसी हरकतें नहीं करते और अल्लाह को पता है कि इनके दिल कैसे हैं। अब ये जो आई है ना, इनका भी दिल बड़ा प्यारा है, साफ है, लेकिन हदायत की उन्हें राह नहीं मिली थी। अब अल्लाह ने राह दिखाई है तो वो ख़त देख के बड़ी इम्प्रेस हुई हैं, बड़ी मुतासिर हुई हैं कि अल्लाह ताला ये मुझे ख़त आया है। अपने ज़ाहिर बादशाहों की आदत थी कि वो अपने वज़ीरों सफ़ीरों से मशवरा करते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे बड़ा प्यारा ये बुजुर्गी वाला एक ख़त है, कोई आम ख़त नहीं है कि मेरे पैगाम के मुकाबले में। फिर उन्होंने लिखा है कि मेरे पैगाम के मुकाबले में सरकशी ना करो
اور میرے پاس فرما روا ہو کر آ جاؤ، فرما بردار ہو کر آ جاؤ. یعنی یہ انہوں نے کہا ہے کہ سرکشی نہ کرنا، اس بات کو مان لو، کیونکہ اللہ نے انہیں کہا ہے، انہوں نے اپنا حکم خود نہیں دیا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میرے رسولوں کی اطاعت کرو. پھر کہا گیا لگا لی ہوئی ہے. اچھا جی. ملکہ نے کہا کہ اے سردارو، میرے معاملہ میں مجھے مشورہ دو، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک کہ تم میرے پاس حاضر نہ ہو. اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 32 آیت ہے یہ، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ شمیم اس وقت یہ بات کام کی ذرا بعد میں کر لیں. یہ نا آپ پلیز ڈسٹرب نہ کریں، جائیں بعد میں آ جائیں، بعد میں آ جائیں. میرے اچھا جی سنیں، آپ کو نا باہر اٹھ کے چلے جانا چاہیے تھا. ملکہ نے کہا کہ اے سردارو، میرے معاملہ میں مجھے مشورہ دو، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک کہ تم میرے پاس حاضر نہ ہو جاؤ. اب اس آیت کو سمجھیں کہ دیکھیں کہ جب چاہے کوئی بادشاہ ہوں، وزیر ہوں، آپس میں مشورہ کیے بغیر فیصلہ جو ہے نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھا دیا کہ مشورہ کر لیا کرو. اور انسان چونکہ اللہ نے فطرتاً ایسا پیدا کیا ہے کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ بھائی کوئی نہیں ہے تو دیوار سے مشورہ کر لو، ہوتا ہے نا. تو یہ بات ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کہ اب میں کیا کروں. اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب یہ جس طرح ہمارے حکمران ہیں اور ان کے جو جتنے بھی اسسٹنٹ وغیرہ جتنے بھی ان کے بھی آگے وزیر سفیر ہیں، چاہیے کہ مشورہ صحیح دیں، خوش کرنے کے لیے غلط مشورے نہ دے دیں، صحیح مشورہ دیں. اب وہ مشورہ مانگ رہی ہیں تو انہیں صحیح مشورہ وہ دیں کہ وہ کیا دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا وہ ہر طرح سے فرما بردار ہو کر بولے، یعنی ان کے فرما بردار تھے وہ، کہ ہم بڑے زوراور اور جنگجو ہیں، جنگ سے گھبرانے والے نہیں، اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا حکم دینا ہے. دیکھیں انہوں نے کہا ہماری طرف سے آپ فکر نہ کریں ملکہ عالیہ، کیونکہ ہم زوراور ہیں، آپ کے ٹرینڈ بندے ہیں، ہمیں جو بھی آپ حکم دیں گی ہم کر لیں گے. یعنی انہوں نے جنگ کا بھی ایک قسم کا مشورہ دے دیا کہ اگر آپ جنگ کرنا چاہتی ہیں تو ہم حاضر ہیں، آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گی. لیکن ملکہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بصیرت عقل دے رکھی تھی، تو ملکہ نے کہا جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے. یعنی ہم جنگ تو کر لیں گے، ہم بھی طاقتور ہیں، وہ بھی طاقتور ہیں، لیکن جنگ اچھی چیز نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ جنگ کے بغیر ہی مسئلے بات چیت سے حل ہو جائیں، کیونکہ جنگ بڑے بڑے لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اور میں ان کے پاس ایک ہدہد بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں. یعنی میں ان کے پاس میں ان کے پاس ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، تحفہ بھیجتی ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں. ظاہر ہے جب انسانوں کے پاس کوئی بے شمار کوئی تحفے بھیجتا ہے نا، تو اس کو ایکسیپٹ کرنے والے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دنیا کا شدائی ہے، اس کو دنیا چاہیے. تو اس لیے پھر یہ ہمارے حکمران ایک دوسرے کو خوش کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں نا، کہ پیسہ تم بھی کماؤ ہم بھی کماتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں، پیسہ بٹور رہے ہیں، اور اس لیے سب آپس میں خوش ہیں. اس نے بھی کہا دیکھتی ہوں کہ یہ دنیا کا بندہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کہ اللہ کا بندہ ہے. پھر کہا پھر جب ملکہ کا قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مجھے جو اللہ نے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دیا ہے، بلکہ اپنے ہدیہ سے تم خود ہی خوش ہو جاؤ. یعنی انہوں نے قبول نہیں کیا کہ یہ چیزیں تو میرے پاس بہت ہیں، اللہ نے ہی مجھے بہت دی ہوئی ہیں، تو مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے. انہوں نے کہا تم واپس جاؤ، ہم ان پر اپنے لشکروں کے ساتھ حملہ کریں گے جن کا مقابلہ تم سے نہ ہو سکے گا، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے اور وہ خوار ہوں گے. سلیمان نے فرمایا سردارو، تم میں کون ہے کہ اس ملکہ سبا کے لیے تخت ہے میرے سامنے لے آئے قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے سامنے حاضر ہو. اب اس کو پیغام بھی بھیج دیا جنگ کا، اور ان کا جو تخت ہے وہ بھی پہلے لایا گیا. مطلب یہ کہ جنگ کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ پتہ چل جائے کہ ہم کون لوگ ہیں، ان کے پاس دنیا کی کیا سہولتیں ہیں اس وقت، کہ وہ اتنی دور سے تخت جو ہے وہ اس کا کیسے منگوا سکتے ہیں ملکہ کے آنے سے پہلے. ایک بات تو یہ کہ ملکہ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس کیا فیسلٹیز ہیں اس زمانے میں بھی، کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جنوں میں سے ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں اس کو حاضر کیے دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اس کے استقبال کے لیے انہیں اٹھے، اور اس کام کے لیے طاقتور اور میں امانت دار ہوں. دیکھیں انسان جو ہے نا، یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ نے
اسے کوئی ابیلٹی دی ہے، طاقت دی ہے، تو وہ اپنی طاقت کو اور اپنی جتنی بھی خوبیاں ان کو غلط نہ استعمال کرے۔ اب ان کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ بتایا گیا ہے کہ جنات ہیں، انسان ہیں، چرند پرند ہیں، وہ چاہے تو دنیا کو جو ہے ظلم و ستم بھی کر سکتے تھے کہ ہمارے پاس ہر طاقت ہے، لیکن اس طاقت کو انہوں نے حق کے لیے استعمال کیا۔ اور ان کی ٹریننگ آپ دیکھیں کہ وہ جن بھی کہہ رہا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں اور کیا ہوں، امانت دار ہوں، میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرمایا درباریوں میں سے ایک نے کہا جس کے پاس باقاعدہ کتاب کا علم تھا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے دوبارہ اس طرف متوجہ مبذول ہونے سے پہلے ہی حاضر کر سکتا ہوں۔ پھر جب اس نے عرش کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے اپنے جنات پر، اپنے ورکرز پر کوئی پراؤڈ نہیں کیا کہ دیکھا میرے پاس کتنی طاقت ہے، ایک سیکنڈ میں لا کے عرش میرے پاس رکھ دیا، اس کو کہتے ہیں بادشاہت، تو میں کرتا ہوں پھر اب اس ملکہ کا بندوبست نہیں۔ انہوں نے کہا یہ عرش جو اس طرح میرے پاس آ گیا یہ سب میرے رب کا ہی کام ہے، میں تو اسی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر کہا اور جو ناشکری کرتا ہے، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جو ناشکری کرتا ہے تو اپنے لیے، پر میرا پروردگار بے نیاز اور بزرگی والا ہے، اگر ناشکری انسان کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ پھر بتایا سلیمان نے کہا اس کے تخت کو اس کے لیے ناپسندیدہ بنا دو، دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت حال کو پہچانتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو ہدایت سمجھ بوجھ پانے والے نہیں ہوتے۔ پھر جب وہ اپنے وقت مقررہ پر آ پہنچی تو اس تخت پر بٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گویا یہ ویسا ہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا کہ آپ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ اس نے، عورت نے، دیکھیں اس کی بصیرت کہ اس نے فوراً ہتھیار پھینک دیے، کیونکہ ہتھیار پھینکنا عقل مندی اس وقت ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ دوسرا میرے سے طاقتور ہے، اور اس چیز کو مان لینا اور پھر اپنی غلطی بھی مان لینا، یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علم دیا اس میں سے ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تو جان گئی تھی کہ آپ کوئی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ پھر کہا کہ اور اس حقیقت حال نے اس کو ان چیزوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی تھی روک دیا، حالانکہ وہ کافروں میں سے تھی۔ اب دیکھیں کہ وہ فوراً ایمان لے آئی۔ اللہ کے بندے یہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں یہی کہتے ہیں کہ میرے بندے جو ابھی ایمان نہیں بھی لاتے نا، ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، جیسے کہ یہودیوں کے بارے میں بتایا، اہل کتاب کے بارے میں بتایا کہ جب وہ اپنی کتاب کو بھی پڑھتے ہیں نا تو آنسوں سے روتے ہیں، پھر اس میں اگر ہماری گواہی پا لیتے ہیں کہ یہ قرآن بھی اسی نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب گواہی دیتی ہے، اور وہ روتے ہوئے قرآن کی طرف بھی آ جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں اسی وقت، اور وہ دیر نہیں لگاتے۔ اسی طرح اس نے بھی کہا کہ میں تو جانتی تھی، تو اس لیے میں فوراً اس نے اپنی پرستش وغیرہ کو چھوڑا اور کہا کہ میں آپ پر ایمان لے آتی ہوں۔ اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جائیے۔ جب اس نے دیکھا تو گمان کیا کہ یہ بلورے محل ہے، تو اس نے اس کی بنیادوں کی اندرونی اور بیرونی طرفوں کے متعلق سوال کر کے حقیقت کو واضح کر دینا چاہا۔ اس سے کہا گیا کہ یہ ایک محل ہے جس کو شیشے کی طرح چکنا بنایا گیا، بلکہ وہ بول اٹھی اے میرے رب، بلا شبہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں فرما بردار ہوئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب العالمین ہے۔ اب دیکھیں وہ ایمان لے آئی، کیونکہ ایک تو انہوں نے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں دیکھی اپنے سے بھی زیادہ، اور ان کے اندر جو نعمت سب سے زیادہ دیکھی وہ شکر کی تھی۔ وہ اپنی نعمتوں پہ پراؤڈ نہیں تھے، گھمنڈ نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے راستہ دکھا دیا۔ اور ظلم کیوں کہا کہ میں ظلم کرتی رہی، کیا اپنی جان پر فوراً مانا کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کی عبادت کرتی رہی۔ عبادت کے لائق تو صرف یہ ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں کہ جھلکیوں کی صورت میں ہمیں بات کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی، ہمیں وضاحت پوری ان کی ڈیٹیل نہیں بتا رہے، جو ہمارے کام میں آنے والی باتیں ہیں وہ ہم سے کر رہے ہیں۔ ان کی بات کتنی دیر ہوئی، کتنی میٹنگ چلی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانا کوئی پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ ضروری نہیں تھا۔ جو مین چیز تھی وہ بتا دی کہ جب وہ آئی ہیں، وہ ایک تو وہ محل دیکھ کے کہ اتنا اچھا محل، اوپر سے پھر دوسرا امپریشن کہ میرا تخت میرے سے پہلے پہنچا ہوا، ان کے پاس کس قسم کی مشینری ہے، کس قسم کی طاقتیں ہیں، وہ اس سے امپریس ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ جب فرش پہ قدم رکھا تو کہہ رہی ہیں کہ پانی ہے، فوراً اپنے پانچے جو ہے وہ اوپر کر لیے، تو انہوں نے کہا یہ فرش ہے شیشے کا بنا ہوا۔ اب اس سے یہ سوچیں کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کر لی ہے۔ دیکھیں ترقی کر کے اور اس کو ختم کر کے اس دنیا سے کتنے لوگ جا بھی چکے ہیں، اور ہم بھی آج جو ترقی کر رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اس تک ابھی بھی نہیں ہم پہنچے۔
لیکن ابھی جو ہم پہنچ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی ہے، اس لیے کہ اگر انہوں نے دیکھیں عرش جو ہے وہ اس طرح کیا کہ ایک جا کے طاقتور جن یا جو بھی واللہ عالم اس وقت ان کے پاس جو بھی طاقتیں تھیں اس کے ذریعے اگر منگوا لیا، تو ہمارے پاس بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقتیں دی ہیں جن کا حساب ہونا ہے۔ کیا ہے سب سے بڑی طاقت؟ یہ ہے کہ آپ یہاں پاکستان میں بیٹھے آپ بھی تو اپنا میسج امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا اب ایک ٹک کرتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتا ہے آنکھ کے جھپکنے میں ہی۔ تو ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی طاقتیں دی ہوئی ہیں، تو شکر گزار کریں اور شکر گزاری میں آگے اور بڑھیں۔ بلکہ اس کے بعد بتایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ سَمُودَ، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ بس نہایت افسوس ہے کہ وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کی طرف کیوں جلدی کرتے ہو؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم تو تجھ کو اور تیرے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ دو فریق جو بن گئے، جھگڑا جو ہو گیا، انہوں نے کہا تم آئے ہو تو آپس میں دیکھو ہمارا جھگڑا ہو گیا، ورنہ ہم سب ایک ہی طرح کے لوگ تھے اور اپنے معبودوں کی پوجا کرتے تھے، اب دلوں میں فرق آ گیا۔ انہوں نے یہ سمجھا، کیونکہ کچھ لوگوں کو تھوڑی سمجھ آ گئی ہوگی تو انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی ان کی بات تو سن لو، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو آپس میں جب تھوڑا سا جھگڑا ہوا تو انہوں نے کہا تم تو ہمارے لیے نعوذ باللہ منحوس ہو۔ فرمایا تمہاری نحوست کا اصل سبب اللہ کے علم میں ہے، بلکہ تم وہ لوگ ہو جن کی آزمائش ہو رہی ہے، یعنی اللہ کے قریب جو نہیں آتا تو سمجھ لیں کہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اور بڑی سخت آزمائش ہے یہ۔ پھر کہا اور اس شہر میں 9 وڈیرے اشخاص تھے جو اس سرزمین پر فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں چاہتے تھے۔ اب یہاں یہ سوچیں کہ کسی غریب نے کیا فساد پھیلانا ہے، اس کی تو اپنی صبح شام کی روٹی اور اس کا پورا نہیں ہوتا، تو غریب کیا فساد پھیلائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ چوریاں کریں گے۔ زیادہ فساد پھیلانے والے اس معاشرے میں، اس دنیا میں، ملک میں وڈیرے ہی ہوتے ہیں، سردار ہی ہوتے ہیں جو اپنی دولت کے بل بوتے پر فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ اس وقت بھی 9 تھے وڈیرے اس طرح کے۔ ان وڈیروں نے کہا کہ آپس میں قسم کھاؤ کہ ہم ایک رات کو اس پر اور اس کے لوگوں پر شب خون ماریں گے، ان کو قتل کریں گے، پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو ان کے گھروں کی ہلاکت کے وقت یہاں موجود ہی نہیں تھے اور بلا شبہ ہم سچ کہتے تھے۔ اب دیکھیں نا اسی طرح کرتے ہیں نا لوگ، یہ بڑے بڑے لوگ بندے کو مرا دیا اور پتہ بھی نہیں، اور اپنے بندے کو کہہ دیا شہر سے غائب ہو جانا، کوئی ثبوت نہ چھوڑنا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اسی طرح وہ پیغمبر کے خلاف یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس کو اس طرح ہم ماریں گے، اور انہوں نے پھر کیا، اللہ نے پھر کیا کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَّمْ وَمَكَرْنَا وَمَكَرَّمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے ایک خفیہ سازش کی اور ہم نے اس سازش کو کامیاب نہ ہونے دیا، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ پھر کہا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں قصے سنا کے اپنے نبی کی طرف آ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے قصے سنائے، ملکہ سبا کا قصہ سنایا اور کہا اے نبی دیکھ لیجئے کہ ان کی سازش کا کیا نتیجہ نکلا، ہم ان کو اور ان کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے باعث ویران پڑے ہیں، بلا شبہ اس میں جاننے والوں کے لیے کتنی نشانیاں ہیں کہ اے پیغمبر آپ بھی نہ گھبرائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کسی قسم کی ٹینشن نہ لیں۔ مشرکین مکہ اگر آپ کو نہیں مانتے تو دیکھیں میں نے ابھی آپ کو کیا کیا سنایا کہ کیا کیا ہوا ہے ان پر، کیا پلاننگ کرتے تھے پیغمبروں کے خلاف، لیکن دیکھیں آج ان کی کوئی یاد بھی نہیں ہے، آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، آج بستیاں ان کی ویران پڑی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتاتے ہیں اور ہمیں بھی بتاتے ہیں وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ایمان والوں کو نجات دی کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں۔ اور لوط جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو اور تم دیکھتے بھی ہو کہ کیا کر رہے ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ آتے ہو، حقیقت میں تم لوگ بہت ہی جاہل ہو۔ لیکن تعجب ہے ان لوگوں پر کہ اس کی قوم کا جواب علاوہ ازیں اس کے کچھ نہ تھا، کہنے لگے کہ لوط کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ لوگ بڑے پاک صاحب بنتے ہیں، ان کو ساتھ رکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، یعنی ہم ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے جو ہمیں ہمارے کام سے روکیں، ان کو نکال دو کہ یہ بڑے صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے جس کے متعلق فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہوگی تاکہ ہلاک ہو جائے، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، اور یہ بہت بری بارش تھی، بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں پر ہوئی جو اللہ کے غضب سے ڈرائے جا چکے تھے۔ اللہ نے کہا میں نے بارش ایسے نہیں بھیجی
ڈرائے جا چکے تھے، انہیں ڈرا چکے تھے ہم کسی قوم پر اس کو بغیر ڈرائے اور سمجھائے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ حملہ نہیں کرواتے اپنے فرشتوں سے یا اپنے عذاب سے۔ پھر کہا کہ اے پیغمبر بات تو یہ ہے بس اس دنیا کی کہ کل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذی نصطفیٰ اللہ خیرم اما یشرکون۔ اے پیغمبر اسلام آپ فرما دیجئے کہ تمام اچھی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے ان بندوں پر بھی سلام ہے جن کو اس نے نبوت کے لیے چن لیا تھا، اور اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ بات کس پر ختم ہوئی؟ شرک پر ہی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے کام اہم اس قرآن کو اتارنے کا شرک سے روکنا ہے۔ ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دینی ہے اس قرآن میں کہ بس میرا شریک نہ ٹھہراؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سپارہ 20واں شروع کرتے ہیں اور آیت ہماری النمل ہی چل رہی ہے۔ کہا گیا ہے امن خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، لوگوں کو بھلا وہ کون ہے لوگوں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعہ پر رونق باغ اگائے۔ یہ تمہارے کام نہیں ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم اس سے درختوں کو اگاتے۔ غور کرو، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو ان کو اگانے والا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ برابری کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جو اتنے باغوں کے مالک بنے بیٹھے ہو، اس دنیا کی ہریالی کے مالک بنے بیٹھے ہو، اور پھر جب اتنی فصلیں پک جاتی ہیں، تیار ہو جاتی ہیں، اس کو کرتے ہو تو ذخیرہ اندوزی بھی کر لیتے ہو، تو کس نے بنائی؟ کسان ایک بیج ڈال دیتا ہے، آپ سوچیں، اور زمین بیج جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے، زمین دوس ہو جاتا ہے، پھر اس کو کون نکالتا ہے؟ کیا کوئی اور نکال؟ پھر اس اندھیروں میں اس بیج کی ٹہنیوں کو روشنیوں میں کون نکالتا ہے؟ کیا وہ کسان نکالتا ہے؟ کسان کا کام جتنا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ڈالو، اس کو زمین کے اندر ڈالو، پھر اس کو جا کے پانی دو، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر ہر دفعہ جا کے اس کی صرف دیکھ بھال کرو۔ لیکن اللہ کس کا بیج باہر نکالتا ہے؟ کس کا درخت بنتا ہے؟ یہ بھی سن لیں کہ محنت کرنے والے کا۔ اگر تو کسان محنت کرتا رہے گا تو اللہ اس سے پھل پھول دے گا، لیکن اللہ کہتا ہے یہ پھر بھی تم نے نہیں کیا، یہ ہم نے کیا، اور اس نے کیا کہ تم اس پر لگے رہے۔ اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے جو محنت کرتے ہیں۔ پھر بتایا کہ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنا دیا اور اس کے درمیان میں نہریں بہا دی اور اس کے لیے بھاری پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان حجاب بنایا۔ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو یہ سارے کام کر سکتا؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، کل ہم نے جو دو دریاؤں کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں اپنی نشانیوں کے ساتھ وہ نشانی بتا دی کہ اس دنیا میں جو بھاری بھاری چیزیں ہیں، سب سے بھاری چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس کا نام لیتا ہے کہ السماوات والارض، اتنی بڑی یہ دو چیزیں ہیں کہ اللہ کہتا ہے بنا سکتا ہے کوئی؟ پھر زمین پر کیا کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں۔ تو کیا اس کو تمہارا کوئی اور شریک بنا سکتا ہے؟ اگر بنا سکتا ہے تو پھر کوئی ایک چیز ہی بتا دو۔ پھر کہتے ہیں کہ بھلا مضطرب جب پکارتا ہے، یعنی جب دکھی انسان اللہ کو، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب ضرورت مند کھپایا ہوا دکھی درد والا انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی التجاؤں کو کون سنتا ہے؟ اور کون ہے جو ان کے دکھ درد کو دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جس نے تم کو زمین پر جانشین بنایا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ تم لوگ بہت کم غور کرتے ہو، یعنی قلیلا ما تذکرون، بڑے لوگ کم ہیں دنیا میں۔ دیکھیں ہیں، اللہ نے کہا ہیں، کم ہیں، اور ان کم سے ہی یہ جو ہے نا اللہ کے ہاں جو ہے کوالٹی جو دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کہ اللہ کے ہاں کم لوگ ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہیں، اللہ نے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بچایا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کم ہیں لیکن ہیں ضرور جو میرے کو سمجھتے ہیں۔ اب دکھی انسان جو ہے، اللہ نے کہا کہ دکھی انسان دیکھیں، اب وہ چاہے مشرک ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی ہو، جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ اوپر ہی دیکھتا ہے کہ بس کوئی ہے اس جہان کا مالک جو میری تکلیف کو دور کر دے گا۔ پھر تمہارے اس وقت دکھ کون دور کرتا ہے؟ تو پھر تم کیوں نہیں مانتے کہ کوئی اللہ ہے؟ بھلا کون ہے جس نے مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا اور پھر دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو ایسا کر سکے گا؟ اے پیغمبر اسلام، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو، یعنی آپ بھی کہہ دیجئے اے پیغمبر اسلام کہ آپ کوئی دلیل پیش کرو۔ اب دیکھیں نا کہ ایک بندہ جب اپنا گھر چلاتا ہے نا، بس تو وہ بیوی کوئی اونچ نیچ صرف کر دے
تو وہ اسے دنیا بھر کے پھر باتیں سناتا ہے کہ یہ تیرا باپ لاتا ہے، یہ تیرا کوئی بھائی لاتا ہے، یہ تیری ماں لے کر آئی ہے، فوراً اسے غصہ چڑھتا ہے کہ اگر میں کم بھی لاتا ہوں تو دیکھو میں ہی لاتا ہوں، اگر میں زیادہ لاتا ہوں تو میں ہی لاتا ہوں، تم مجھے دوسروں کے تانے کیوں دیتی ہو؟ تو ایک انسان ہے، ایک جو ہمارا میاں ہے، وہ نہیں ہمارے تانے سن سکتا؟ تو اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو ایک ایک کر کے دیکھیں اپنی کتنی نعمتیں بتا رہا ہے، تو اس کے ساتھ جو شریک کرتے ہو تو پھر اس کی دلیل تو کوئی دو نا، کہ کیا وہ کر سکتا ہے؟ کوئی چھوٹی سی چیز ہی بنا دے تو پھر مجھے بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور عقل جیسی نعمت بھی اللہ نے تمہیں اللہ نے ہی دی، اتنا قیمتی ذہن تمہیں دیا، تم اس کو استعمال کیے بغیر مر جاؤ گے۔ پھر کہا گیا کہ کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے پیغمبر اسلام آپ اللہ کو کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی آسمان و زمین میں ہے وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور نہ ہی وہ جانتے ہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بس بتا دیجئے کہ کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے پیغمبر کو بھی، کہ کل کیا ہوگا اور کس وقت وہ اٹھائے جائیں گے، لیکن یہ دن آنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں ان کا علم تھک کر رہ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے ان کے متعلق فرمایا ہے جنہوں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کر کے اللہ کو جاننا چاہا، اللہ کی چیزوں کو جاننا چاہا، یہ گلیکسیز، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے پا بھی لیا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا ہول دریافت کر بھی لیا کہ اس میں بے شمار ہماری زمین سے بڑے بڑے سیارے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتا ہے ان کے علم نے انہیں تھکا دیا، تھک کے بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اللہ سمجھ نہیں ان کی آ رہا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ وہ اللہ کو اس لیے تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ کا انکار کیا جائے، وہ اس لیے تلاش نہیں کر رہے کہ اللہ کو مانا جائے، تھک کے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا تھا، ہم نے پڑھا تھا، بلکہ پڑھیں گے کہ اے دیکھنے والے، کیا تو نے میرے آسمان میں کوئی شگاف دیکھا، کوئی تھوڑا سا نقص دیکھا؟ 100 سال تحقیق کر لو اور میرا اتنا سا نقص بتا دو اور پھر تم چھوڑ دو، اس کے بعد اگلے 100 سال والے بھی آ کے تحقیق کر لیں، تم میرے آسمان میں اتنا سا بھی نقص نہیں پاؤ گے۔ تو وہ تھک گئے، یہی اللہ کہہ رہا ہے، لیکن تھک گئے پھر بھی مانے نہیں۔ تو اس سے اچھی ابھی ملکہ سبا نہیں تھی جو تھکی بھی نہیں، جو جنگ بھی نہیں کی، جو مقابلہ بھی نہیں کیا، اس وقت سمجھ گئی کہ عقل اسی میں ہے کہ سر جھکا دو اس بندے کے آگے، کیونکہ یہ اللہ کو مانتا ہے، اس کے پاس کیا نہیں ہے۔ اس لیے یہ تھکنے کے بجائے اللہ کو تم سرچ کرتے تھکے ہو تو اللہ تمہیں بلکہ اس کا اجر دے گا، اس کے آگے سر جھکا دو۔ اور تم اس لیے تھکے ہو کہ تم کہتے ہو ہم نے اللہ کو نہیں ماننا۔ پھر کہا وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر نکالے جائیں گے؟ یعنی وہ اس چیز سے نہیں آگے بڑھ رہے، وہ اس چیز سے آگے نہیں بڑھ رہے کہ کیا ہڈیاں جب ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس یہ تو یہی کہتے رہے ہیں کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو یہی کہتے رہے ہیں، اس کا وعدہ تو ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے پہلے سے ہوتا آیا ہے، کچھ نہیں مگر یہ سب یہی کہتے آئے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں۔ بات یہ ہے کہ کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، بات یہ ہے کہ پھر سیر کرو میری زمین کی، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین کی سیر کر کے دیکھو کہ گناہ گاروں کا کیا انجام ہوا۔ پھر کہا گیا اے پیغمبر اسلام آپ ان پر غم نہ کھائیں اور نہ ہی ان کے مکر و فریب سے تنگ دل ہوں۔ اور منکرین قیامت کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کا دن کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تو آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر اسلام کہ کیا عجب ہے کہ وہ قریب ہی آ پہنچا ہو جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ بلا شبہ تیرا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں کہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور بلا شبہ آپ کا پروردگار جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں ایسی کوئی پوشیدہ بات نہیں جو اس کی روشن کتاب لوح محفوظ میں تحریر نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ اے نبی یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں چھوڑ دیں، ساری باتیں ہم نے تحریر کر کے رکھی ہوئی ہیں، ابھی بھی قیامت تک کے لوگوں نے جو کرنا ہے ہمارے پاس ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو آپ ان کی ٹینشن نہ لیں، یہ دکھ دے رہے ہیں، انہوں نے آپ کو دکھ دینا ہی تھا، تکلیفیں آپ کو دے رہے ہیں، آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، انہیں کرنا ہی تھا۔ اور ہم آپ کو، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہ اللہ ڈائریکٹ بتانے والے ہیں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ڈائریکٹ بتانے والے ہیں، ہائے اللہ اب نبی تو چلے گئے، اللہ تو ہم سے ڈائریکٹ بات ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ڈائریکٹ بات کس سے ہو رہی ہے؟ یہ میرے اور آپ سے ہو رہی ہے۔ بالکل اللہ اس وقت ہمیں خود اپنا کلام پڑھ کے سنا رہا ہے، صرف وہ اپنے بندوں کو تھوڑا سا اپنے لیے چن لیتا ہے کہ آ جاؤ بیٹھ اور اس کو ان کا پیغام سنا دے،
کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس وقت ہمیں اللہ یہ باتیں بتا رہا ہے کہ تم بھی ٹینشن نہ لو، تکلیفیں بہت آئیں گی راہ میں، تو تنگ دل نہ ہونا، میرے کام میں لگے رہنا. سب سے بڑا کام ہے امت محمدیہ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہم بنے ہیں وہ اس کا کوئی حق ادا کریں گے تو امت کہلائیں گے، کہ اس پیغام کو، قرآن کو آگے پہنچائیں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. پھر اللہ یہی تو بتانے لگے ہیں کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذین هم فیہ یختلفون. بات یہ ہے کہ بلا شبہ یہ قرآن کریم نبی بنی اسرائیل سے اکثر ان باتوں کو بیان کر دیتا جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور بلا شبہ وہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. دیکھیں ساری باتیں اللہ کہتا ہے کہ سب پہ واضح کر دے گا یہ قرآن. کوئی تحقیق کرے گا کہ دیکھیں ان کا قرآن کیا کہتا ہے، اور پھر قرآن نے بتایا کہ دو دریاؤں کے درمیان ایک ہم نے لائن بنا دی ہے، ایک ہم نے لکیر کھینچ دی ہے. تو تحقیق کرنے والوں نے کہا دیکھیں ذرا ان کا رب بتا رہا ہے کہ کیا لائن کھینچ دی ہے. جب انہوں نے تحقیق کی تو واقعی وہ ایک تار ہے، انہوں نے پا بھی لی اور اس پہ حیران بھی ہو گئے کہ واقعی یہ دو دریا آپس میں ملتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا کے واپس تو چلے جاتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں. پا لیا، لیکن اس کے بعد پھر اگلی تحقیق پہ لگ گئے کہ شاید ہم کوئی جھوٹ پکڑ لیں. اللہ کہتا ہے ان کے لیے قرآن میں واضح تشریحیں تو ہیں مگر ہدایت اور رحمت نہیں. ہدایت اور رحمت ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں گے. پھر نشانی دیکھی، میں نے وہ لائن دیکھ لی، میں نے وہ تار دیکھ لی، اس بندے نے کہا میں ایمان لے آیا، اللہ میں ایمان لے آیا. تو ان کے لیے پھر یہ رحمت ہے. پھر اللہ ان کے لیے قرآن کے رستے تو اللہ ان کے لیے میں آپ کو بتاؤں بہت کھولتا ہے، جو قرآن کی تحقیق میں اور اس کی تشریح میں لگے رہتے ہیں کہ ہم دیکھیں واقعی دنیا میں یہ کچھ ہے جو اللہ کہتا ہے. اللہ ان کے لیے بڑے دروازے کھول دیتا ہے لیکن ہدایت نہیں دیتا. ہدایت بس اسے اس دنیا کی کامیابی دے دیتا ہے. پوری دنیا میں گینس بک میں ان کے نام ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا دریافت کر لیا، اور دریافت کس سے کیا؟ اللہ کے قرآن کو لے کر. لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ رحمت اور ہدایت ان کے لیے نہیں ملی، اس دنیا میں ان کی واہ واہ ہو جائے گی. بس بتا دیا گیا کہ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین. بس اے پیغمبر اسلام اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، بلا شبہ آپ واضح طور پر حق پر ہیں. اے پیغمبر اسلام بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے مردوں کو نہیں سنوا سکتے اور نہ ہی دلوں کے بہروں کو پکار سنوا سکتے ہیں، اور خصوصاً جب وہ پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں. یہ دیکھیں اللہ کا اپنے نبی سے پیار، محبت، اس کی فکر، اور اللہ کو اپنے بندوں کی بھی اب فکر کہ میرے بندوں کے ہی دوسروں کے لیے پاگل نہ ہو جانا. اس حد تک بس میرا پیغام پہنچانا کہ پہنچا دینا بس. اس کے بعد ان کے دلوں کے اندر ڈالنا، ٹینشن لینا. میں سمجھا کے تھک گئی، ہائے نہیں سمجھتی میری بہن، میرا بھائی، میرا خاندان، میں کیا کروں. روگ ہی لگا لیا اپنے آپ کو کہ میں اب کئی دفعہ تو روگ ایسے لگتے ہیں کہ آپ یقین کریں عورتیں مایوس ہو کر قرآن کا کام چھوڑ دیتی ہیں کہ میں کتنی باتیں سنوں ان کی. میں تو سمجھا کے تھک گئی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے دیکھیں کتنا پیارا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اے نبی، بات یہ ہے اے لوگو تم بھی سن لو کہ مردوں کو نہیں سنوا سکتے. یہ زندہ ضرور تمہیں نظر آتے ہیں لیکن یہ مردے ہیں، ان کے کان ہم نے دیے ہوئے ہیں لیکن یہ سن نہیں سکتے. شنوائی ہم نے اس سلسلے میں ان کی چھین لی ہے. یہ دنیا کی باتیں تو اتنی سی، کہیں سے کوئی بات پڑ جائے نا، وہاں فلاں جگہ کونسل ہو رہا ہے جس کو کہتے ہیں کیا کہ پروگرام کوئی ہو رہا ہے، چلو وہاں چلتے ہیں. اتنی سی بات فون میں آ جاتی ہے نوٹیفیکیشن، تو فوراً سارے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب کان نے سنا، اب دل نے بھی سنا، آنکھیں کھلی رہ گئی. لیکن قرآن کے لیے اے نبی ان کے کان نہیں کھلیں گے، اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں، اور نہ ہی آپ دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت کی راہ دکھا سکتے ہیں. نہیں سنوا سکتے مگر آپ انہی لوگوں کو جو ہماری باتوں پر یقین رکھتے ہیں، بس وہی فرما بردار ہیں. بس یہ جان لیں آپ. پھر اس کے بعد کہا اور جب ان پر وعدہ پورا ہونے کو ہوگا ہم ان کے لیے دابت الارض کو نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا. بلا شبہ کچھ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے، یعنی انہیں باتیں کر کے بھی وہ دابت الارض بتا دے گا نا جب، تو پھر حیران آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. پھر اس کے بعد جب اللہ اپنی اور بھی نشانیاں دکھا دے گا کہ سورج مغرب سے نکل رہا ہے تو پھر بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. مگر اب کیا فائدہ اب چیخنے چلانے کا؟ اب میں ایمان لے آیا، لوگ کہیں گے اب میں ایمان لے آئی، عورتیں کہیں گی، لیکن پھر اس کے بعد ایمان قبول نہیں ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں بتاتے ہیں یوم نحشر من کل امت، اور اے پیغمبر اسلام جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتی تھی جمع کریں گے، پھر وہ مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے.
یہاں تک کہ جب سب کے سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم میری آیتوں کو جھٹلاتے رہے تھے اور تم ان کو احاطہ علم بھی نہ لائے تھے، بلکہ یاد کرو کہ تم اور بھی کیا کیا کام کرتے تھے، یہی بات نہیں کرتے تھے کہ جھٹلاتے تھے، بڑی بڑی سخت پلاننگ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے خلاف کوئی پلاننگ کر لیں۔ اللہ کہتا ہے اور ان پر ان کے ظلم کے باعث عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، پھر یہ لوگ کچھ بول نہ پائیں گے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ لوگ اس میں سکون حاصل کر لیں، اور دن کو روشن بنایا؟ بلا شبہ اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں دن اور رات کی نشانی بتاتا ہے تو ہمارے دل میں آ جانا چاہیے کہ واقعی یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ایسا کر دے کہ دن ہی رہے، ہم تو پاگل ہو جائیں۔ ٹائم ٹیبل کو بنائیں، کیا ہم کریں، آرام کس وقت کریں، دن ہی دن ہو جائے، شاید آگے آئے بھی یہ آیت مجھے لگتا ہے، اس کے بعد رات ہو جائے، اندھیرا ہی رہے، ہم تو پہلے ہی بجلی کے بل نہیں دے سکتے، سوچیں آپ، اور ہم پھر سارا وقت ہی بجلی آن کریں، کچھ بھی نہیں ہم کر سکیں گے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صبح جب سورج چڑھتا ہے تو روشنی آتی ہے تو ایسے لگتا ہے کئی بلب آن ہو گئے، رات کو اتنی روشنیاں ان کی بھی نہیں تھی۔ تو اس لیے شکر کرو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دن اور رات، پھر کہا اور جس دن و یوم ینفخ فی الصور، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب گر جائیں گے، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے، گھبرا جائیں گے، اور سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے، اور سب ہی اس دن اللہ کے سامنے عاجزی سے حاضر ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں بھی آپ سوچیں، یہاں بھی جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ایمان والے جو مومنوں کے رتبوں تک پہنچ گئے تھے، مسلمانوں سے آگے